बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़त औरकज़ई। प्रोग्राम का नाम है पुख्तनख्वा टुडे। नाजरीन, कालतुन तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। 2 सितंबर को तंजीम की तरफ से एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया और उसके बाद से इन 4 दिनों में तकरीबन 5 हमले वो कर चुके हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाला बड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के मुताबिक कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद हुए। आज सुबह टीटीपी की तरफ से इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। आईएसपीआर के मुताबिक इस हमले में एक जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो अब ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब टीटीपी की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि जो जंगबंदी हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के साथ की गई थी, वो भी बरकरार है और ये हमले हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसी जंगबंदी है? अगर जंगबंदी में तो किसी फरीक की तरफ से जो है ना, एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं होता है। तो अगर ये हमले हो रहे हैं तो फिर वो जंगबंदी कहाँ है? और वो मुज़ाकरात जिसके 3 राउंड हो चुके हैं, अब उसका क्या स्टेटस है? इस पे आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ-साथ जो कबाइली अज़लाम है, गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अमन की हिमायत में जो है मुज़ाहरे कर रहे हैं। बाजोड़ से इसका आगाज़ हुआ, फिर औरकज़ई ज़िले में भी हुआ, 2 दिन पहले खैबर में भी हुआ। इस पे भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है जनाब सैयद इरफान अशरफ साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाल ही में ये अमेरिका से पीएचडी करके वापस आए हैं, मुसन्निफ़ हैं, ये सहाफ़ी भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब। डॉक्टर साहब, ये जैसे मैंने इब्तिदाइया में भी कहा कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो जंगबंदी जो 3 महीने पहले हुई थी, वो भी बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टीटीपी जो है उनने हमलों का आगाज़ भी कर दिया है और ये एक हमला नहीं है, बल्कि अब तो 4 दिनों में वो 5 हमले कर चुकी है। तो ये क्या मतलब, ये फिर जंगबंदी का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये जो है ना, ये सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे टीटीपी और पाकिस्तान के अस्करी इदारों के दरमियान, और फिर बाद में वो बड़े आगे भी उसमें इलाके के माहिदीन भी गए, उनका कोई खातिर ख्वाह अब तक नतीजा सामने नहीं आ सका। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि न तो वो मुज़ाकरात अभी तक ख़त्म हुए हैं, क्योंकि किसी फरीक ने फॉर्मली ऐलान नहीं किया, हुँ। और न वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे उसका क्या मुस्तकबिल होगा न हमें अफ़गान तालिबान की तरफ से पता चल रहा है जो सालिस थे उन मुज़ाकरात में, न हमें पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से पता चल रहा है कि जिन्होंने इस मुज़ाकरात को आगे लेके जा रहे थे और उसमें मजीद लोगों को भी शामिल कर रहे थे। न हमें टीटीपी की तरफ से पता चल रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं अब इस मरहले पे। हाँ, ये जरूर पता चल रहा है कि जो टीटीपी के प्रेस रिलीजेस आ रही हैं उसमें वो सेल्फ डिफेंस का लफ्ज यूज कर रहे हैं कि हमें जो तवक्कुआत थी मुज़ाकरात से वो पूरी नहीं हो रही, हमारे लोगों पे हमले किए जा रहे हैं और मुज़ाकरा जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसलिए हम सेल्फ डिफेंस में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब देखो हुँ। 5 जो हमारे अस्करी जवान जो जो इस हम गए हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं इस हमले में टीटीपी की तरफ से। अब इसको आप क्या सेल्फ डिफेंस कहेंगे? क्या इश्तिहाल किसने दिलाया? ये तो वजीरिस्तान है, हमें उस तरह पता नहीं चलता। लेकिन बात फिर वही जाके रुकती है कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे या ये सीज फायर जो था, ये 2 अस्करी कुव्वतों के दरमियान था। एक तो हमारी अस्करी क़यादत है, उसके पीछे स्टेट का पावर है, उनके पीछे मैंडेट है, लेकिन क्या वो मैंडेट सही यूज हुआ इस मुज़ाकरात के लिए? वो इस पर भी सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, और तालिबान खुद चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ जो है ना सिंसियर नहीं है स्टेट मुज़ाकरात करने में। दूसरी तरफ अगर आप देखें, टीटीपी जो है वो भी एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो 2 मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात हैं, और उसको एक और मिलिटेंट ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर जो अफगान तालिबान की सूरत में है वो स्पॉन्सर कर रहा है। तो जो बीच में हो रहा है वो इनको तो पता है, अवाम को कुछ नहीं पता चल रहा। हमारे जैसे लोग जो हैं वो स्पेकुलेटिव किस्म की जो है ना बात तो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि अंदरून खाना जो सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान हुँ। स्टेट भी कह रही है कि हम सेल्फ डिफेंस में कार्रवाइयां कर रहे हैं,
اب ٹی ٹی پی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سیلف ڈیفینس میں کارروائیاں کر رہے ہیں. افغان طالبان سالے سے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, اس پہ یقین نہیں ہے انہوں نے, وہ اپنے مسائل سے درپیش ہے. خاص کر احمد ظواہری کے جو اس کا قتل ہوا ہے افغانستان میں, یا اس کو جو اسٹرائک ہوا تھا ڈرون میں, اس کے بعد وہ بھی گم مگو کی صورتحال سے درپیش ہے. تو ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی. اچھا, تو یہ جو کنفیوژن ہے, جیسے کہ اب اگر کوئی اس کو جنگ بندی کا نام دیتا ہے تو وہ ہمیں سمجھائیں یار کہ ہم تو خود بھی جو ہے نا یہ پشتون ہے, اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جب جنگ بندی ہوتی ہے تو اس میں تو پھر کسی طرف سے بھی جو ہے نا کوئی فائر نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے جو کریٹ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتی کہ ایسا نہ ہو کہ ان پہ پھر جو ہے نا یہ نہیں, مطلب یہ تنقید کی زد میں آئے, یا یہ ذمہ داری ان پہ آئے کہ یار اس فریق نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نے جنگ بندی ختم کر دی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں یہ وجہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں وہ 2007 سے کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, لیکن 2007 میں ٹی ٹی پی مارز وجود میں آیا, تو اس کے بعد وہ بار بار جو ہے نا مذاکرات بھی کر رہے ہیں, لیکن کارروائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کارروائیوں میں. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اس پہ کوئی کنفیوژن ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ علاقوں میں جو ہے نا اپنا جو قاضی اور اس کا جو نظام ہے شریعت کا وہ لانا چاہتے ہیں, شریعت کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری عملداری ہو ان علاقوں میں. اس کے علاوہ ان ٹی ٹی پی کو بارڈرز تک ایکسیس چاہیے, کیونکہ زیادہ تر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ محسود قبائل ہیں, اور اگر آپ دیکھیں محسود جو ینگسٹرز ہیں جو اس ملیٹنسی میں انوالو ہیں ان کا محسود سے تعلق ہے, اور ان کے پاس بارڈر تک ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں وزیر قبائل آباد ہیں. تو بارڈر جو ہے ایک بڑا ایکسیس پوائنٹ ہے جن سے ٹریڈ ہوتا ہے اور بلیک اکانومی ہے. تو محسود قبائل کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, ان کو بارڈر ایکسیس چاہیے ہر صورت میں. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو اسٹیٹ سے کچھ مراد بھی چاہیے ہوں گی, ضروری بات. تو یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا پتہ نہیں یہ آپ کا شاید یہ انٹرنیٹ میں بھی تھوڑی سی انٹرپشن ہے, یہ آج پتہ نہیں پورے پاکستان کا انٹرنیٹ جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے. اچھا, یہ اس کو اگر ہم مطلب اور بھی اپنے ناظرین کے لیے ہم آسان کر دیں کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے, لیکن غیر اعلانی طور پر وہ جو جنگ بندی تھی جو 3 مہینے پہلے ہوئی تھی, کیا وہ اب اس کو ہم ختم سمجھے, ٹوٹتا ہوا سمجھے؟ نہیں, ٹوٹتا ہوا نہیں سمجھ. یہ جو ہے نا ایک تعطل کا شکار ہے, ایک اسٹینڈ سٹل قسم کی صورتحال ہے. ایک ایسی صورتحال کہ جس میں دونوں فریق یہ کوشش کریں گے کہ کون طاقتور ہے, کون کس کو پچھاڑتا ہے. مثال پاکستان اسٹیٹ نے مذاکرات کی بات افغان طالبان کے توسط سے ٹی ٹی پی کے ساتھ آگے بڑھائی, 3-4 مہینے رہے. یہاں پر جو مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے وہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو, فیض حمید اور اس کی ٹیم یا جو بھی تھے یہاں سے لیڈ کر رہے تھے. پہلے وہ آئی ایس آئی کی چیف تھے, پھر یہاں پر کور کمانڈر کی حیثیت سے آئے. انہوں نے ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس کو فیض حمید لیڈ کر رہا تھا, اور ان کے مطابق فیض حمید نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ آ جائیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ سوات میں جب وہ ظاہر ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگ تو ان کے خلاف ایک غم و غصہ پورے ملک میں دیکھا گیا, خاص کر پشتون علاقوں میں فاٹا میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو ٹی ٹی پی کو بھی پتہ چل گیا کہ شاید لوگ اب ان کے خلاف ہیں. تو پھر اتنے میں فیض حمید کا تبادلہ بھی پشاور سے ہو گیا. اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹی ٹی پی کے خلاف ہوئی, کیونکہ اس کے بعد جو کور کمانڈر یا عسکری قیادت کی میٹنگ تھی اس میں بتایا گیا کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح ڈیل ہم نہیں کریں گے جس طریقے سے پہلے ہو رہے تھے. تو اب یہ ٹی ٹی پی کو بھی پتہ چل گیا کہ موجودہ عسکری قیادت یا جو یہاں پہ جو ڈیل کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ اس طرح نہیں چاہتے جس طریقے سے ٹی ٹی پی چاہتی ہے, یعنی بارڈر تک ایکسیس, شریعت کا نفاذ, اور خاص کر فاٹا کا جو انضمام ہے اس کو نلیفائی کرنا ٹی ٹی پی کا مین ڈیمانڈ تھا. تو اس پہ پارلیمان بھی شاید ایگری نہ ہو. تو اس بنیاد پر ٹی ٹی پی اب یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی طاقت ہے, وہ مزید حملے بھی کر سکتی ہے جیسے کہ ابھی کر رہی ہے. سیلف ڈیفینس کے نام پہ وہ جتنی بھی کوشش کرے گی کہ وہ لوگوں کو بھی یہ باور کرائے کہ ان کی طاقت جو ہے نا اسی طرح بحال ہے, اور پاکستانی عسکری اداروں کو بھی باور کرائے کہ وہ ابھی بھی طاقت میں ہیں اور وہ کسی طرح کا بھی نقصان پاکستان اسٹیٹ کا کر سکتے ہیں, تاکہ دوبارہ جو ہے نا اسٹیٹ گھٹنے کے ٹیک دے. اور جس طرح فیض حمید کے وقت میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو جگہ دینے کی کوشش کی گئی تھی, یا یہاں پہ ان کی فیملیز آنے کی بات ہو رہی تھی, وہ ایک دفعہ پھر عسکری قیادت اس بات کو آگے بڑھائے اور ٹی ٹی پی ایک دفعہ پھر
اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان مذاکرات میں آئے. تو اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہی ہے, اور دونوں طرف سے پاکستان اسٹیٹ بھی جو کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو وہ سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں, اور ٹی ٹی پی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلف ڈیفینس میں پوری کارروائیاں کر رہے ہیں. تو گو کی صورتحال ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. پاکستان عسکری قوتیں ہیں ان کو بھی کلیئر ہے, کیونکہ یہ وہ جو ہے نا 2004 سے نیگوسیشن کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ. 2005 میں بیت اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد 2007 کے بعد ٹی ٹی پی سے متواتر دفعہ انہوں نے مذاکرات کیے, اور سارے مذاکرات اسی طرح چلتے رہے. یعنی سیلف ڈیفینس میں کبھی ایک دوسرے پہ وار کرتا تھا اور پھر دوسرا اس پہ وار کرتا تھا, بیچ میں لوگ مرتے گئے, کنفیوژن ہوتا گیا. کبھی طالبان کے لیے یہ لوگ رہا کرتے تھے, کبھی ان کو پیسے دے دیتے تھے, کبھی طالبان اسٹیٹ کی بات مان لیتا تھا. تو ان 20 سالوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے, اس دفعہ کوئی چینج ہوگا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب مذاکرات جب شروع ہوئے تو اس طرح کے اطلاعات تھی کہ ایک دونوں طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جب مذاکرات ہوں گے اس دوران اگر کوئی غلط فہمی آتی ہے, جیسے کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو باقی چھوٹے موٹے گروپ جو ہے وہ نکل آتے ہیں, وہ پھر اس مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر پہلے جو ہے نا آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کس گروپ کی مطلب کس کی جو وہ ہے غلطی ہے, یعنی اس کو ایسا آگے نہیں لے کے جائیں گے کہ اس سے جو مذاکرات کا پروسیس ہے اس پہ کوئی اثر پڑے. لیکن اب یہ مسلسل حملے اگر یہ چل رہے ہیں جیسے ابھی ٹی ٹی پی نے آغاز کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اعتماد تھا اس میں کافی جو ہے نا مطلب مسائل پیدا ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دو باتیں اس میں, دو واقعات بڑے بنیادی ہیں جس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا, اور آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا جو امن کی بات ہو رہی ہے اس کا تعطل کا شکار ہوئی. ایک تو افغانستان میں جو یہ مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو کہ اس میں ثالث کا کردار افغان طالبان اور خاص کر حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ تھے وہ اس میں وہ کردار نبھا رہے تھے. جب سے ایمن الظواہری کا افغانستان میں ڈرون سٹرائک میں اس کا وہ جو ہے نا اس کی فوتگی ہوئی ہے یا وہ مر گئے ہیں اس میں, اس کے بعد جو ہے نا جو افغان طالبان ہیں خاص کر حقانی نیٹ ورک, کابل ان کے لیے وہ محفوظ جگہ نہیں ہے. ابھی بھی شکایتیں ہیں کہ وہ ڈرون وہاں پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں, وہ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے افغانستان میں یا جو کابل ہے مخصوص طور پہ. اور کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے کچھ لوگوں کے سر پہ امریکنز نے ابھی بھی اس کے باؤنٹی ہے, پیسے رکھے ہیں, تو کسی وقت بھی ان کے لیے وہ آؤٹ لاز ہیں, ان پہ اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے خود کا بڑا ایک ایشو ہے کہ وہ کیسے افغانستان کے اندر افغانستان کو سیکیور کرے اپنے حکومت کے لیے. تو یہ طالبان کے لیے بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی اب ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا. دوسرا مسئلہ جو ٹی ٹی پی کے لیے بہت بڑا ایشو تھا وہ خراسانی کی جو موت ہوئی وہاں پہ افغانستان میں 2-3 دنوں کے بعد, یعنی 2 دنوں ایمن الظواہری کے بعد جو ہے نا جو خراسانی صاحب تھے ان کا ٹی ٹی پی میں بہت بڑا رول رہا ہے, ٹی ٹی پی کے سرکردہ رہنماؤں میں ہیں. جب ان کا ایک آئی ڈی میں ان کی بلاسٹ ہوئی اور وہ بھی مر گئے, تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کا بھی میرے خیال میں نہ صرف قیادت جو ہے وہ انسیکیور ہو گئی, کیونکہ اب ریسنٹ جو پریس ریلیز آئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے. ریسنٹ جو ٹی ٹی پی کے پریس ریلیز ہے اس میں باقاعدہ انسٹرکشنز مفتی نور ولی جو ٹی ٹی پی کا ہیڈ ہے اس نے دی ہے کہ 2-3 مہینے یا کچھ وقت کے لیے کوئی ان سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرے گا فون پہ, یا کوئی ڈائریکٹ اس تک اپروچ بھی نہیں کرے گا. ایک ایسی پریس ریلیز بھی آئی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جس طرح افغان طالبان اس افغانستان کی فضاؤں میں ڈرون کی گردش کی وجہ سے پریشان ہے, اس طرح ٹی ٹی پی کی جو سرکردہ رہنما ہیں خاص کر خراسانی کے موت کے بعد وہ بھی اسی طرح پریشان ہیں, اور وہ بھی اسی طرح جو ہے نا ایک انسیکیور انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک مشکل ہے کہ وہ اس طرح مذاکرات کو آگے بڑھائیں, یا اگر مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو بیچ میں ثالث کا کردار کون ادا کرے گا, یا وہ کمیٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو انشور کرے کہ کوئی فریق ان کی خلاف ورزی نہ کرے. تو پورا نظام جو ہے اس ڈرونز کی وجہ سے یا جو ڈرون کی مزید جو کچھ سٹرائکس ہوئی ہیں ان کی وجہ سے درم برم ہو گیا ہے. لیکن ابھی تک دونوں فریق نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. وہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ, یعنی ٹی ٹی پی بھی اور پاکستان ملٹری بھی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. اور بیچ میں جو یہ کمیٹی تھی اس کی بھی کوئی ہمیں
जो है ना एक्टिविटी सामने नहीं आई कि वो चीजों को क्लियर करे, और ना अफगान तालिबान ने कोई ऐसा इंदिया दिया है कि वो भी इसमें कोई इंटरेस्टेड है। तो अभी गुम की सूरत हाल है, चीजें क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, अल्लाह न करें कि ये जंगबंदी का कोई बाकायदा ऐलान हो टूटने का किसी भी फरीक से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत मुश्किलों के बाद जो है ना ये यानी इसको बड़ी कोशिशों के बाद जो है ना इसमें यकीनन जो है ना अमारत इस्लामी अफगान तालिबान का भी बड़ा किरदार है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल फिर जो है ना एक फुल स्केल वार की तरफ जाती है, तो फिर आप आने वाले वक्त को कैसा देखते हैं? फिर जो रियासत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, उनकी फिर जो है ना ये इमारत इस्लामी के साथ भी जो है ना वो ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, आपको याद है पहले भी जब भी टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होते थे, बीच में कोई ना कोई फैक्टर आ जाता था। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान स्टेट और टीटीपी के दरमियान हुँ। इशू नहीं है, इसके साथ और भी अवामिल ऐसे हैं कि जिनको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। खासकर अब हमने देखा कि एक दफ़ा फिर जब पाकिस्तान स्टेट का टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उसी दरमियान इन ड्रोन की जो स्ट्राइक्स हुई, उन्होंने सूरत हाल को बिल्कुल पलटा दिया। इसका मतलब ये है कि वो कुव्वतें जो पहले कार फरमा थी अभी भी उसी तरह इंटैक्ट हैं। बात अभी भी पाकिस्तान मिलिट्री और टीटीपी के दरमियान नहीं है, और फरीक भी हैं, उनको भी सामने रखना पड़ेगा। अब इशू ये है कि जब तक ये तीसरा फरीक या इस तरह के और फरीक भी हो सकते हैं, इसमें अलकायदा भी हो सकती है, इसमें दाइश भी आ सकता है, इसमें और भी फरीक हो सकते हैं। जब तक ये अफगानिस्तान में ये चीजें हैं, उस वक्त तक ये मुज़ाकरात टीटीपी और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान नहीं है। उनमें और जो अवामिल हैं उनको भी सामने रखना पड़ेगा, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा अमल, दूसरी जो बात है वो जो इस मुज़ाकरात को उस तरह नहीं लेके जाएगी जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री या टीटीपी चाहती है। पाकिस्तान मिलिट्री या उसकी कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म को या रेडिकलाइजेशन को मेन स्ट्रीम करें। मेन स्ट्रीम से मुराद ये है कि इनको कौमी धारे में लाए, टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे टीएलपी को कौमी धारे में लाए, जिस तरह और जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कौमी धारे में ला के वो फिर फ्लड रिलीफ और इधर उधर एक्टिविटी के जरिए उन अवाम की तायद उनके लिए हासिल करना चाहते हैं। तो शायद टीटीपी के लिए भी कुछ सेक्शंस का जो स्टेट के अंदर है उनका ये एजेंडा हो। लेकिन इशू ये है कि टीटीपी के मुखालिफ यहाँ लोगों का उठ खड़ा होना, इस गुज़श्ता एक महीने में हमने देखा कि जो सिलसिला सवात से शुरू हुआ था, अब वो पहुंचा है मोहम्मद एजेंसी से होते होते आपने देखा खैबर एजेंसी तक, और ये मजीद बिल्कुल, इस पे मैं अभी बात करूंगा, ये इस तो पे मैं अभी वो बात एक करूंगा। और इतना बड़ा फैक्टर है कि लोगों का उठ खड़ा होना भी, ये एक अमल ऐसा है कि ये स्टेट और तालिबान के दरमियान बात को नहीं छोड़ेगा। अब इसके अलावा एक तीसरा भी अमल है और वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। टीटीपी जो है वो किसी भी सूरत जो फाटा के इंजमाम के बगैर पाकिस्तान स्टेट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगी, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। इसके अलावा टीटीपी किसी भी सूरत इसके लिए तैयार नहीं होगी कि उसको बॉर्डर तक एक्सेस न दिया जाए। इसके अलावा टीटीपी भी किसी भी सूरत इसके लिए तैयार नहीं होगी कि उसके लिए जो काजी या जो शरीयत का उनका निज़ाम है वो नाफिज ना हो जमशुदा फाटा में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमें जो इशारे मिलते हैं पार्लिमान की तरफ से या कुछ अस्करी कुव्वतों की तरफ से भी, कि जो कह रहे हैं कि टीटीपी असला रखेगी और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी और उसके नीचे फिर अपनी जिंदगी गुजारेगी, तो ही उनको इजाजत मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में अब तक ये 2-3 लेवल पे जो खतरात हैं या 2-3 लेवल पे जो ब्लॉकेड्स हैं या बॉटलनेक्स हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरह के मुज़ाकरात को पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल अमल है। लेकिन मैं इससे एग्री करता हूं कि हमारी उम्मीद ये है कि अगर कायम रहे, मुज़ाकरात चलते रहें, तो शायद बीच का कोई रास्ता निकल आए। ठीक। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का दूसरा मौजू, जैसे कि आपने खुद तस्करा भी किया कि ये 2-3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कबायली अज़लाम में लोग जो है वो अमन की हिमायत में उठ रहे हैं, और इसका आगाज़ बिल्कुल उधरी से हुआ जब ये स्वात में पहले दीर में जो है वो एक एमपीए पे हमला हुआ, पहला मुज़ाहिरा दीर में हुआ उसके खिलाफ, और अभी तक उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उस एमपीए पे जो हमला हुआ है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसमें यही कहा जा रहा है कि उसमें बत्ती का अंसर जो है वो शामिल है। और दूसरी और साथ में वो जो एमपीए साहब हैं वो वहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटी के सरबराह भी थे या उसके मेंबर थे। फिर उसके बाद स्वात के अंदर हमने देखा कि जो मुसल्लह तालिबान निकल आए, उन्होंने वहाँ पे गश्तें की, और फिर एक वाक़या भी हुआ जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को, पुलिस को यरगमाल बनाया गया।
تو اس کا بڑا جو ہے نا ایک سخت ریئیکشن آیا. پھر سوات میں ہم نے دیکھا کہ کئی مقامات پہ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے, اور یہ سلسلہ پھر شروع ہوا وہاں سے. پھر باجوڑ میں جو ہے نا وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا, 2-3 حملے ان پہ ہوئے. اس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ یا داعش کی طرف سے قبول کی گئی. تو وہاں پہ بھی ایک دھرنا ہوا 1 ہفتے تک, پھر وہ اب وہ دھرنا تو ختم ہو گیا ہے. اچھا, ان سارے واقعات سے پہلے شمالی وزیرستان میں ایک دھرنا جو مہینوں سے جاری ہے, اور جس میں وہ بھی جو ہے نا بدامنی کے حوالے سے تھا. تو پھر خیبر میں اور پھر اورکزئی میں, تو یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو لوگ اٹھ رہے ہیں, اب اس کو آپ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے تناظر میں کیسا دیکھتے ہیں؟ رفت, اگر ہم اس پوری ملیٹنسی کو جو 20 سال میں ہوئی ہے, یا وار آن ٹیرر 2001 سے 2022 تک اگر اب تک ہم دیکھیں, تو ان کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں, اور اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے. ایک تو 2001 سے 2014 تک ہم ضرب عضب تک دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ اس پوری ریجن میں سوات سے لے کر, جس میں ایون اسلام آباد بھی آتا ہے کہ وہاں جامع حفصہ کا جو قصہ تھا, لیکن اس سے پہلے 2001 سے انفلٹریشن شروع ہوئی ملیٹنٹس کی فاٹا میں, زمشدہ فاٹا میں. پھر زمشدہ فاٹا سے باہر ہم نے 2006 کے بعد دیکھا, 7 جامع حفصہ کے بعد, کہ سیٹلڈ ایریاز میں سوات, خاص کر دیر اور اس طرح مالکنڈ اور ڈویژنز جو تھے, ان میں بھی ملیٹنٹس سامنے آئے. اور اس کے بعد پھر ضرب عضب تک اگر آپ دیکھیں, اس میں لوگ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا, خاص کر اس پشتون بیلٹ میں, کہ جہاں پہ ملیٹنسی پنپ رہی تھی. لوگ جب طالبان کے خوف یا ان کے ڈر کی وجہ سے دیکھتے تھے تو وہ اسٹیٹ کی طرف دیکھتے تھے, اور یہ ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ آپریشن کرے ان ایلیمنٹس کے خلاف کہ جو ان علاقوں میں جو ٹیررزم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور جب اسٹیٹ کے فورسز آتی تھی وہاں پہ, ان کو ویلکم کیا جاتا تھا, ان کو خوشامد مطلب ان کو خوش آمدید کہا جاتا تھا. ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو اسٹیٹ کے فورسز آتے تھے, تو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ٹیررزم ایک موقف بن گیا لوگوں کا کہ وہاں ٹیررزم ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. تو ملٹرائزیشن کے بڑھنے سے ملیٹنسی بھی اتنی بڑھ رہی تھی. یعنی اگر ملیٹنٹس کہیں نہ کہیں مر بھی رہے تھے تو ملیٹنسی مزید انکریز ہو رہی تھی اس سے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ لوگوں نے پھر یہ نیریٹو اپنایا, خاص کر سوات میں. انہوں نے وہاں سے سیکھا کہ ایک طرف ملیٹنٹ ہے اور دوسری طرف ملٹری ہے, اس کے درمیان ہم لوگ پھنس گئے ہیں. 2014 کے بعد جو ضرب عضب ہوا, ان میں لوگوں نے دیکھا کہ ملٹری نے پہلی دفعہ سوات کے بعد اور ضرب عضب, ملٹری نے واقعی جو ملیٹنسی تھی اس کو ڈیفیٹ کر دیا ایک طرح سے. میں ڈیفیٹ اس کو اس طرح نہیں کہتا کیونکہ کوئی ملیٹنٹ ہیڈز اس میں مرے نہیں, ان کو اکراس دا بارڈر افغانستان کی طرف دھکیل دیا. اکثر ٹی ٹی پی کے جو ہیڈز تھے یا لیڈرز تھے وہ افغانستان چلے گئے, اگر آپ کو یاد, اور وہاں سے پھر وہ, تو ملٹری نے پوری علاقے جو ہے نا, کہتے تھے کہ ہم نے بیک بون جو ہے نا توڑ دیا ہے ٹی ٹی پی کا, اور یہ کافی حد تک ٹھیک تھا. پھر باڑ لگ گئی اس ریجن میں, اور اس سے بھی کہا جانے لگا کہ اب جو ہے نا ٹی ٹی پی نہیں آ سکے گی. لوگ اب سمجھ گئے ہیں, اب لوگ ٹی ٹی پی سے کوئی گلہ نہیں رکھتے اور نہ ٹی ٹی پی کے خلاف, اب لوگ اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. خاص کر اس علاقے میں پی ٹی ایم کا ایمرجنس جو 2018 کے بعد ہوا, اس نے اس بیلٹ میں, پشتون بیلٹ میں لوگوں میں بڑی اویئرنیس دی ہے لوگوں کو. اب لوگ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ڈائریکٹ اپنے جو ایکٹر ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں, ڈائریکٹ اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ یہ نہیں کہتے کہ طالبان کر رہے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی ذمہ دار ہیں. اکراس دا بارڈر افغانستان میں یہ جو کر رہے ہیں, ان کے لیے یہاں پر ملیٹنسی ایک جواز ہے, اور اس کی بنیاد پر لوگ اٹھ رہے ہیں, اسٹیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی مظاہرے آپ نے دیکھے اس میں اکثر لوگوں نے اسٹیٹ کی طرف دیکھا. اور میرے خیال میں اسٹیٹ, خاص کر اس کے عسکری جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کو کچھ سمجھ بھی آ گئی, کیونکہ موجودہ عسکری قیادت نے خود بیان دیے کہ نہیں, ٹی ٹی پی کے مقابل ہمیں کچھ چیزیں لانی ہوں گی. اب بھی یہ ٹی ٹی پی کو بھی اس کا ادراک ہے, اس لیے وہ کارروائیاں بھی کر رہی ہیں کہ لوگ بھی مخالف ہو رہے ہیں. عسکری قیادت بھی لوگوں کے جو ہے نا غم غصے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں. تو اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سیلف ڈیفenس میں کاروائیاں کرنے کا حق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب صورتحال بدل گئی ہے, کچھ ٹھوس اقدامات اسٹیٹ میں اٹھانے ہوں گے. ٹی ٹی پی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس علاقوں میں اس طرح پینیٹریٹ کرے جس طرح کہ وہ پہلے کر رہے تھے. اچھا عرفان صاحب, ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے. یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ بدقسمتی سے ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بڑی جو ہے نا مطلب افسوسناک اس کا پہلو بھی ہے کہ وہ لوگ امن کے لیے اٹھ رہے ہیں,
امن کی بات کر رہے ہیں، اور امن کی بات جو ہے نا ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ اس کی کوئی جو ہے نا کوریج نہیں ہو رہی ہے، وہ ہم صرف جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ حالیہ دنوں میں کچھ جو بتہ یا ایکسٹورشن جو ہے اس کے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں. وہ جو ایم پی اے کا جس کا میں نے ذکر کیا دیر میں، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں بتہ مانگا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یعنی ہم نے کافی سارے قبائلی علاقوں میں دیکھا کہ پشاور کے اندر بھی بہت زیادہ بتے کے کیسز جو ہے نا وہ دھماکے ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ کوہاٹ میں ایک جو امجد آفریدی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی ترجمان ہے، اس کے گھر پہ بھی ایک حملہ ہوا، وہ بھی جو ہے نا بتے کا کیس ہے. تو یہ جو آپ اس کو جو ہے نا یہ یعنی اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا کردار ہے کہ یہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں امن کے حوالے سے، تو اس میں آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بتے کا عنصر جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل میرے خیال میں بھتہ، لیکن یاد رکھیں کہ بھتہ ابھی نہیں لیا جا رہا. بھتہ 2008 9 10 سے بعد میں جو ہے نا یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے نا کڈنیپنگ فار رینسم، یہ بڑے ذرائع ہیں ان کلعدم تنظیموں کے ریسورسز اکٹھا کرنے کے. اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ کلعدم تنظیموں کا جن کا اپروچ بارڈر تک نہیں ہے، وہ پھر جو بلیک اکانومی میں حصہ نہیں لے سکتے، تو اپنے جو ہے نا ورکرز کو یا اپنے فٹ سولجرز کو کیسے تنخواہیں یا کس طرح ان کا وہ نیٹ ورک چلے گا. تو یہ بہت بڑا حصہ ہے. لیکن جو آپ نے بات کی یہ اس سے بھی بڑا ہے کہ جن جگہوں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا طالبان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک عنصر یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں جو پولیٹیکل کلاس ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اس بھتے سے تنگ ہے، کسی طریقے سے اس کا اینڈ چاہتی ہے، مزید بھتہ نہیں دینا چاہتی، وہ بھی اس اپرائزنگ کو سپورٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی جس طریقے سے ڈائریکٹ ان کو اپروچ کر رہی ہے یا ان کے ایسٹس پہ ہاتھ ڈال رہی ہے یا ان کو بلیک میل کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایون خیبر پختونخوا کے گورنر پہ بھی بات آئی کہ وہ بھی بھتہ دے رہا ہے، چیف منسٹر پہ بھی بات آئی کہ وہ بھی طالبان کو بھتہ دے رہے ہیں، اور بڑے وزراء پہ اے این پی کی طرف سے، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے الزام آئے کہ یہ سارے بھتے دے رہے ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی کیا ہے؟ ان کے اپنے تنظیمی کارکن ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ بھی اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں، حکومت میں نہ صحیح لیکن کوئی کاروباری لوگ ہیں، کوئی جو ہے نا اپنے علاقے کے جو ہے نا امیر لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس میں بھی ان کا وہ ہے. تو اس لیے اس کلاس کی طرف سے یہ جو اپرائزنگ ہے پی ٹی ٹی پی کی طرف کے خلاف، اس میں بھی سپورٹ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ عرفان صاحب. آج انٹرنیٹ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے اسی طرح کا، کچھ آواز میں انٹرپشن ہوتی رہی، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی اچھا ہی ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.